अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिया सुन्नी एक हॉट टॉपिक है। जब से ये ईरान और अमेरिका का वार शुरू हुआ है, एक डिस्कशन का मौजू बना हुआ है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो अपने तरीके से शिया को सुन्नी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और मुसलमान भी एक तरह से कई जगह पे कंफ्यूज है, खास करके यंग जनरेशन कि शिया सही है कि सुन्नी सही है, कि हमें शिया का साथ देना चाहिए कि साथ नहीं देना चाहिए। यहाँ तक एक सोच आ चुकी है। देखिए, इस्लाम का एक कानून है कि हमेशा मजलूम का साथ दो। जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है हमें उसका साथ देना है, बस चाहे उसके साथ हमारा अकीदा या हमारी अंडरस्टैंडिंग मिलती हो ना मिलती हो, ये एक अलग इशू। दूसरा दूसरा शिया सुन्नी की जो झगड़ा है उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद जो है वो बाद की हदीसें ही है। कुरान जो है बुनियाद नहीं है आपस की अख्तलाफ की। हदीसें, शियाओं के पास अपनी हदीसें हैं जिसको सुन्नी नहीं मानते, सुन्नियों के पास अपनी हदीसें हैं तो शिया नहीं मानते। और ये हदीस जो है बेसिस बना हुआ है दोनों के नाइतफाकी का। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो ऑनेस्ट ईमानदार कोशिश दोनों तरफ से नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। आप छोड़ दे पूरी एक जमात शिया की या सुन्नी की, बहैसियत इंडिविजुअल आप सोचिए, बहैसियत आप चाहे शिया है या सुन्नी है, बहैसियत इंडिविजुअल कि अल्लाह ताला कुरान को हमारे लिए हिदायत की किताब बनाया और उसको प्रिजर्व किया। सिर्फ किताब नहीं बनाया, उसको प्रिजर्व किया, उसकी हिफाजत की गारंटी ली, और उसमें ईमान लाने को कहा। तो कुरान जो है कभी भी गुमराही पैदा नहीं कर सकती। तो कुरान की वजह से शिया सुन्नी नहीं बने, और कुरान की वजह से ही ये फिर सुन्नियों में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस नहीं बने, या कुरान की वजह से शियाओं में भी बहुत सारे जो फिरका मसलक बन गए वो भी कुरान की वजह से नहीं। तो ये इंसान का तकब्बुर है कि मैं सही हूं, मैं 100% सही हूं, तभी तो हम दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये समझ लें कि भाई मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी गलती कर सकता हूं, मेरे भी आबा अजदाद गलती कर सकते हैं, मेरे भी उलमा गलती कर सकते हैं, मेरे भी बुजुर्ग गलती कर सकते हैं, तो मसला हल हो जाएगा। शिया सुन्नी या देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस या उनके अंदर भी जो तफरके हैं, यकीन मानिए एक दिन में सॉल्व हो जाएगा, एक दिन में। बशर्ते हम ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, मुखलिस हो, अल्लाह से डरने वाले हो, और ये मानते हो कि हिदायत अल्लाह ही देने वाला है, दिलों में बात अल्लाह ही देने वाला है। हमने दीन को हदीस से जब समझना शुरू किया, जब दीन को हदीस से समझना शुरू किया, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दीन को कुरान से समझना था। आज भी दीन को अगर कुरान से समझेंगे तो यकीन जानिए न कोई शिया बचेगा, न सुन्नी बचेगा, न देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस बचेगा। अब कुरान जो है, कुरान में भी ये दिक्कत है कि अलग अलग तफसीरें लिखी गई हैं, और अलग अलग तरीके से फिर वही हदीस और रवायतों के जरिए उनको डिफाइन किया गया तफसीर। अगर हकीकी तौर पे कुरान को समझना चाहते हैं, अल्लाह की बात को समझना चाहते हैं, अल्लाह आपसे हम कलाम होगा, आपसे बातें करेगा, क्योंकि ये लाइव कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह जिंदा है, अल्लाह का कलाम भी जिंदा कलाम है। या आपके दिलों के हाल को जान रहा अल्लाह ताला, आपकी बशर्ते हम सच्चे तो हो, हम ऑनेस्ट तो हो, मुखलिस तो हो, ईमानदार तो हो अपनी सोच में, तो हम अगर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे सही बात समझा दे, और कुरान डायरेक्ट पढ़ते हैं,
کسی کی تفسیر نہیں بلکہ ڈائریکٹ پڑھتے ہیں۔ ہاں، پڑھنے کے لیے آپ کو عربی کی منیمم گرامر کے قاعدے پتہ ہوں، جس لینگویج میں آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں وہ لینگویج آپ کو اچھے سے آتی ہو، یا پھر عربی اتنی آتی ہو کہ ڈائریکٹ آپ اس کی ٹرانسلیشن سمجھ رہے ہو، اور یہ سب سے بہتر، اور آ سکتی ہے عربی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 9-10 گرامر ہے جس کی چینجز کو آپ کو سمجھنے ہیں، باقی الفاظ ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں لفظ بلفظ ترجمہ موجود ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن موجود ہے، تو آپ کو آج کی ڈیٹ میں یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے، ہر زبان میں موجود ہے، سافٹ ویئر موجود ہے، اسلام 360 موجود ہے۔ تو سرتے دل کے من کے سچے ہوں، اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دیجیے، مجھے صحیح بات سمجھا دیجیے۔ کیا میرا شیعہ ہونا صحیح ہے، یا میرا سنی ہونا صحیح ہے، یا میرا دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہونا صحیح ہے، یا میرا اس سیاحوں میں جو گروپ ہے وہ ہونا صحیح ہے، یا صرف مسلمان ہونا صحیح ہے؟ قرآن میں آتا ہے وہ اگر ہم مسلمان کہہ رہے ہوتے اپنے آپ کو، تو دوسرا جو اپنے آپ کو کوئی اور نام دیتا تو اپنے آپ باہر ہو جاتا ہو۔ ہم نے مسلمان کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں آج بھی کہتے؟ ہر یہ مدرسے میں، چاہے وہ اگر شیعہ کا مدرسہ ہو تو شیعہ کے نظریے سے دھرم کو، دین کو سمجھایا جا رہا، سنی کا مدرسہ ہو اس میں اب دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہے تو ان کے نظریے سے دین کو سمجھایا جا رہا ہے۔ قرآن سے دین کو نہیں سمجھا جا رہا، نہ سمجھایا جا رہا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے لا تفرق، تفرقہ پیدا مت کرو، کنتم خیر امتی، تم ایک امت ہو، اخرجت للناس، سارے انسانیت کے لیے نکالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ نہیں، تم فرقہ بناؤ، تم مسلک بناؤ، اور تم جو مسلک میں ہو سب صحیح ہے۔ مطلب یہ بے وقوفی کی انتہا ہے کہ عام پڑھے لکھے جو دیندار ہیں یا انجینئر ڈاکٹر، ان سے بھی بات کریے تو یہ دیکھیے بھائی 4 اسکول آف تھاٹس ہے، سب صحیح ہے، 4 مذہب ہے، سب صحیح ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب صحیح ہے، شیعہ بھی ہم کہہ رہا صحیح ہے، سنی بھی کہہ رہا صحیح۔ اب اس سے آپ پیچھے چلیے اہل کتاب کی، یہودیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہودی تو کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ تو کہتا ہے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ کیا مسلمان مان رہے ہیں اس بات کو؟ کرسچن بھی نہیں مانتے اس بات کو۔ اب آ جائیے کرسچینٹی پہ، کرسچن کہتا ہے کہ بس جسٹ بلیو ان جیسس، جنت میں چلے جاؤ گے۔ کیا مسلمان مانتا ہے اس بات کو کہ وہ جنت میں چلا جائے گا؟ مسلمان تو نہیں مانتا اس بات کو۔ تو کہیں نہ کہیں ہم نے ٹیچنگ کو گڑبڑایا ہے، یہودیوں نے اپنے ٹیچنگ کو گڑبڑایا، تورات کو چھوڑ دیا، اور ان کے جو ربانی اور جو چیزیں بعد میں گڑھی گئی انہیں کو ان کو صحیح مان کے وہ پڑھنے لگے۔ اسی طرح کرسچن نے انجیل کو چھوڑ دیا، ان کے یہاں بعد میں جو لوگ آئے جیسے سینٹ پال ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے چینج کر دیا پورے عقیدے کو۔ تو گول آئیڈیل جو ہوتے تھے وہ رسول ہوتے تھے، آئیڈیل یہودیوں کے رسول نہ ہو کر کے ان کے ربانی ہو گئے، آئیڈیل کرسچن کے رسول نہ ہو کر کے ان کے پریسٹنٹ پادری ہو گئے۔ تو آج ہمارے یہاں بھی آئیڈیل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات نہ ہو کر کے آئیڈیل کون ہو گئے؟ بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے اور بعد میں آنے والی کتابیں ہوں گی۔ اب آپ لاکھ اپنے آپ کو 100% صحیح مانیں، لیکن کبھی اللہ سے دل میں دعا کرتے ہیں، دعا کریے اللہ سے، اے اللہ ہمیں صحیح فہم دے، صحیح سمجھ دے، اے اللہ مجھے وہ دین سمجھا دیجئے جو حقیقتاً دین ہے جس کو آپ نے ریزرو کیا ہے۔ تو دین اللہ سمجھائے گا، اللہ دلوں میں بات ڈالے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ آپ کو دین، لیکن ہم تکبر میں اتنے چور ہیں، ہم نے اتنا اپنے آپ کو 100% صحیح مان لیا، یہ تو تکبر ہے۔ تکبر کرنے والے کو ہی شیطان اچکتا ہے۔ شیطان نے کیا کہا قرآن میں کہ میں تو صراط المستقیم پہ بیٹھوں گا، لوگوں کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو گمراہ کر دوں گا، جو نیک نہیں ہے وہ تو خود ہی میرا چیلا ہے، ان کو گمراہ کر دوں گا۔ تو نیک لوگ جب گمراہ ہوئے تو ان سے جنریشن گمراہ ہوتی چلی گئی۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ سے ڈرتے رہو، دعا کرو کہ اللہ آپ مجھے ہدایت دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، اور ہدایت اگر دے دیا تو اس سے ہمیں باہر مت کر دیجیے گا،
لیکن ہم کب باہر ہو جاتے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں چلتا، کیونکہ شیطان کو ہم نے ہلکے میں لے رکھا، کمزور سمجھ رکھا۔ شیطان بہت پاورفل ہے اور وہ ہمارے دماغوں سے کھیلتا ہے، دو الٹرنیٹو میں وسوسہ ڈالتا ہے، دو فیصلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ہمیں بھٹکا دیتا ہے۔ سیدھا راستہ جو ایک ہی راستہ جو ہائی وے ہے اس سے ہمیں نیچے اتار دیتا ہے، پگڈنڈی میں اتار دیتا ہے۔ پھر ہم کبھی نالے میں گرتے ہیں، کبھی جھاڑ میں گرتے ہیں، کبھی چوٹ لگتی ہے، اس کو ہم آزمائش کہتے ہیں۔ وہ آزمائش نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا، ہائی وے چھوڑ دیا جو بالکل اللہ تک لے جاتی تھی، اور وہ ہے قرآن۔ اور اس کے بعد جب ہم گر رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، تو پھر ہم جو کہتے ہیں کہ یہ آزمائش نہیں، یہ ہمارے کرموں کا، ہمارے عمل کا نتیجہ ہے۔ تو ہمارے عمل گڑبڑ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے اپنے تعلیمات میں قرآن کو سپریم نہیں سمجھ رکھا۔ قرآن کے بعد نہیں، اس کو ہم قرآن کو رد کر دیتے ہیں۔ علماء کی بات، حدیث کی بات، اور امام ابو حنیفہ کی بات، امام ان کی بات، یہ بدترین ایک طرح سے کفر ہے۔ اور وہ قرآن میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی حکموں سے فیصلہ نہیں کرتے یہی کافر ہے، یہی ظالم ہے، یہی فاسق۔ تو اگر ہم سچے ہیں، ایماندار ہیں، قرآن کی طرف لوٹتے ہیں، قرآن سے حکم لیتے ہیں، قرآن سے دین کو سمجھتے ہیں، قرآن ہی کو سپریم مانتے ہیں، تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، ایک دن بھی نہیں لگے گا۔ اور ورنہ زندگی 1000 سال اور بھی گزر جائے گی تو نہ شیعہ سنی ختم ہوگا، نہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ختم ہوگا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہم نے اپنے دین کو بانٹ لیا ہے اور اس میں خوش ہوتے ہیں، اور ہم اس میں مطلب انجوائے کر رہے ہیں، اور ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے مناظرہ۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہر مدرسے میں، جو ہر مسلک کے مدرسے ہیں، وہاں مناظرہ اور ڈیبیٹ سکھایا جاتا ہے۔ دیوبندی کا اگر مدرسہ ہے تو وہاں ڈیبیٹ سکھایا جاتا ہے، مناظرہ، کہ تم بریلوی کو کیسے ہراؤ گے، کون کون سے پوائنٹ سے ہراؤ گے۔ یہاں ڈیبیٹ سکھایا جاتا ہے تم اہل حدیث کو کیسے ہراؤ گے۔ اہل حدیث کے مدرسے میں ڈیبیٹ سکھایا جاتا ہے تم دیوبندی اور ان کو کیسے ہراؤ گے۔ اسی طرح شیعوں میں ڈیبیٹ سکھایا جاتا ہے کہ تم سنیوں کو کیسے ہراؤ گے۔ بھائی، اسلام مناظرے کا نام نہیں ہے، اسلام ڈیبیٹ کا نام نہیں ہے، اسلام تو ڈسکشن کا نام ہے، اسلام تو غور و فکر کا نام ہے، اسلام تو اپنے آپ کو سبمٹ کر دینے کا نام ہے۔ اسلام میں جہاں تکبر کسی نے کیا تو تکبر کرنے والے کو ہدایت نہیں ملتی۔ جس نے سوچا کہ میں 100% پرفیکٹ ہوں، میں غلطی ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ دوسری کی بات سنے گا نہیں۔ جب تک وہ دوسری کی بات نہیں سنے گا کبھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے بڑا تکبر ہے، اور ایسے لوگوں کو شیطان اچک لیتا ہے۔ بھائی، کبھی کوئی بات قرآن کی روشنی میں سیریس بات اگر بولی جا رہی ہو تو مجھے سننا چاہیے، چاہے وہ آپ کے مسلک کا ہو نہ ہو، اسے سننا چاہیے۔ پھر آپ کو خود قرآن میں جا کر کے دیکھنا چاہیے، کہیں یہ بات صحیح تو نہیں ہے، کہیں میں اس کے خلاف تو نہیں جا رہا ہوں، کہیں میں اس کے اگینسٹ تو نہیں جا رہا ہوں، کہیں میری کیونکہ قیامت کے دن جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ قرآن ہے، سوال قرآن سے ہوں گے۔ شیعوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، اس کا جواب تم دو۔ سنیوں سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو فیصلے لیے، جو چیزیں ہوئی ان کے ساتھ، اس کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا۔ ہم سے سوال وہ ہوگا جو ہمارے اوپر اللہ کے حکم عائد ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ مت دو، دھوکہ نہیں دینا، زنا مت کرو، کم مت تولو، کم مت ناپو، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو، بہترین سلوک کرو، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کرو، صلات قائم کرو، زکات دو، روزہ رکھو، حج کرو۔ یہ سوال ہوں گے ہم سے۔ کسی کا مال غبن مت کر جاؤ، کسی کا بہن کا حصہ مت کھا جاؤ۔ یہ سوال ہوں گے، یہ سوال نہیں ہوں گے کہ اچھا بتاؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ لیا تھا، یہ غلط تھا یا صحیح تھا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فیصلے لیے تھے یہ غلط تھے، صحیح۔ تو ہم تو فالتو کی چیزوں میں دماغ لگا رہے ہیں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جس کا لینا دینا ہے، جو سوال ہم سے پوچھے جائے کہ بھائی ہم یہاں امتحان میں، اگر ہم امتحان میں نہیں ہوتے تو بات ہی الگ ہوتی۔ تو امتحان کا مطلب ہم تو سوال ہوں گے، تو سوال وہ ہوں گے جو قرآن میں، اس کے باہر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو ہم جو ہے بیوقوف بن رہے ہیں، بیوقوف خود کو بنا رہے ہیں، دوسرے کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔
اور اللہ سے ہم دعا نہیں کرتے سچے من سے سچے دل سے کہ اللہ ہمیں ہدایت دیجیے، صحیح بات سمجھا دیجیے، اگر میں غلط ہوں تو میرے ذہن میں میرے دل میں بات ڈال دیجیے۔ اللہ بہتر ہدایت دینے والا ہے، اور اللہ ضرور ہدایت مانگنے والے کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ سارے چیز ایک دن میں ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنا ٹیگ پہلے چھوڑیں، ہم چاہتے دوسرا ٹیگ اپنا چھوڑ کے میرے ساتھ جڑ جائے۔ دیوبندی چاہتا ہے کہ سارے دیوبندی ہو جائیں، بریلوی چاہتا ہے کہ سارے بریلوی ہو جائیں، اہل حدیث چاہتا ہے سارے اہل حدیث ہو جائیں، شیعہ چاہتا سارے شیعہ ہو جائیں۔ یہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم سب اپنا ٹیگ چھوڑ کر کے مسلمان ہو جائیں اور قرآن والے ہو جائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، ان کو اپنا نمونہ بنا لیں۔ یہ کوئی نہیں چاہتا، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری ذلت کی۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک سنت ہے، ایک طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 32 نمبر کے 21 نمبر سورہ میں، وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تمہیں ضرور چکھاتے رہیں گے بدترین عذاب، اس ہولناک عذاب جہنم کے عذاب سے پہلے، تاکہ تم لوٹ آؤ۔ یہ ایک پرنسپل ہے، ایک قاعدہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت مگر وہی جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ایک طریقہ۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب جب کوئی رسول آئے انہوں نے حجت قائم کیا، جو لوگ مانے وہ اللہ نے ان کو انعام دیا، جو نہیں مانے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کی سنت کبھی بدلی نہیں۔ تو ہم پہ بھی عذاب آ رہا ہے جس دنیا میں ہم بدترین طریقے سے پیٹے جا رہے ہیں یا پٹ رہے ہیں، اس کی واحد وجہ ہے کہ ہم قرآن سے اللہ کا حکم کو نہیں لیتے، اپنی ذمہ داری اور اپنے اوپر ڈیوٹیز کو نہیں سمجھتے، اور قرآن کو ہم سپریم نہیں مانتے۔ اور قرآن کے علاوہ ہم نے بہت ساری کتابوں کو اس کے اوپر سپریم مان لیا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہوگا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ غلط تو کہہ نہیں سکتے۔ یہی ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے، اور یہی تکبر ہے، اور تکبر کرنے والے کو شیطان اچک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نرمی ڈالے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور دین کی فہم ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے رغبت پیدا کر دے، اور قرآن کی ایک ایک آیتوں کو، اور خاص کر کے جب ہمارے ذہن میں جس سے ریلیٹڈ سوال ہو ان آیتوں کو جا کے پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ اس کی فہم آپ ڈال دیجئے۔ اس آیت کے بارے میں بہت ساری تفسیر ہوں گی جو ایک دوسرے سے میچ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کے اندر وہ بات ڈالے گا جو انشاءاللہ حقیقت ہوگی، صحیح بات ہوگی۔ تو بشرطے ہم سچے من سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے سارے مشکلوں کو دور کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔